अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जो पिछले 24 घंटे के हालात आप देख रहे हैं, हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया कि वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकेंगे और इसी तनाजुर में गिरफ्तारियाँ हुई, छापे मारे गए और जो बज़ाहिर लॉन्ग मार्च का मोमेंटम है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। अब ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत इसमें किस हद तक कामयाब होगी? जो इमरान खान पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मुसल्लह लोग हैं और ये फसाद करना चाह रहे हैं, ये बात किस हद तक सादिक है? और अब इसमें पीटीआई किस हद तक कामयाब होगी? वो इस्लामाबाद आए, अपना लॉन्ग मार्च करें और अपने जो जल्द इंतखाबात का मुतालबा है वो यहाँ आके उससे मुतालिक आवाज़ बुलंद कर सके। इस पे मुफस्सल बात करते हैं। इरशाद साहब, ये हालात तो बड़े गंभीर हो चुके हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई, छापे भी मारे गए और फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब ये फैसला किया गया उसको रोकना है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। ये जो फसाद की बात की जा रही है, मुसल्लह लोग आ रहे हैं, आप समझते हैं कि ऐसा है, तहरीकों में ऐसा होता है कि सियासी तहरीक है और उसमें मुसल्लह लोग आ जाएं? देखिए, बात यह है कि कोई भी सियासी तहरीक जो सियासी जमात चला रही हो उसकी तो हमेशा यही कोशिश होती है कि वो उसकी तहरीक पुरअमन रहे, क्योंकि उसी से ही दबाव बढ़ता है और उसी से ही उसके मकासद हासिल होते हैं। हाँ, अलबत्ता ऐसा होता है कि ऐसी तहरीकों में बाज़ शरपसंद अनासर शामिल हो जाते हैं और वो मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तहरीक को जो रुख हुकूमत देने की कोशिश कर रही है, मैं समझता हूँ वो अफसोसनाक है। रात के दो वाक़यात हैं। एक तो जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, अल्लामा इकबाल की बहू, डॉक्टर जावेद इकबाल की जो बेवा हैं, उनके घर पर छापा, यानी चादर चार दीवारी को भी पामाल किया गया, उसका तक़द्दुस पामाल किया गया। एक बड़े घर का जो एहतराम होता है और अल्लामा इकबाल का और जावेद इकबाल साहब का जो एहतराम है उसको मलहूज़ नहीं रखा गया। और पुलिस ना, आईजी पुलिस ने ये सोचा। सेनेटर वलीद इकबाल को हम सब जानते हैं कि वो एक पुरअमन किस्म के लोग हैं और वो कोई ऐसी तरह कहा जाए कि एजिटेशनल सियासतदान भी नहीं हैं, बड़े पीसफुल अंदाज में वो करते हैं। दोनों भाई, उनके दूसरे भाई जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मुनीब इकबाल साहब। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि अल्लामा इकबाल ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब था उसकी ताबीर ये बताने गए थे पुलिस वाले नासरा इकबाल साहिबा को या वलीद इकबाल को कि हम इस तरह, अल्लामा ने जो भी ख्वाब देखा हो ख्वाबों की दुनिया से निकले, अब इस तरह का पाकिस्तान वजूद में आया है जहाँ सियासी मुखालफत पर चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरा जो वाक़या हुआ, पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ है, मैं उसको शहीद कहूँगा कि दौरान ड्यूटी वो शहीद हुआ है। क्या पुलिस अफसरान और जो बासेस हैं वो अपने अहलकारों को रात की तारीकी में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे किसी के घर भेजते हुए ये कतई नहीं सोचते कि आज के माहौल में जहां हर घर में असला किसी न किसी सूरत में मौजूद है, बॉडी गार्ड मौजूद, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, ख़ुद लोग डरे हुए हैं चोरों से, डाकुओं से, दहशत गर्दों से, तो वहाँ क्या रिएक्शन आ सकता है सेल्फ़ डिफेंस में? और भेज दिया और एक अफसोसनाक वाक़या हो गया। ये भी काबिल मज़म्मत वाक़या है और इसकी ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए और इस पर सियासत तो किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आते हैं हम लॉन्ग मार्च की तरफ। शिबली फराज साहब से हम पूछते हैं कि ये जो रुकावटें हैं, पाबंदियाँ हैं, गिरफ़्तारियाँ हैं, इसके बावजूद भी शिबली साहब आप लाखों लोग इस्लामाबाद ला सकते हैं, जबकि कदम कदम पर आपको इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से बाहर लाहौर में, राजनपुर में आपको दुश्वारी का सामना है। शुक्रिया जी। बात यह है कि पहली बात तो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक जितने भी जलसे किए हैं और हमने तारीखी जलसे किए हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, आप मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, कोहाट में हुआ था अभी पिछले दिनों, हमारे जो जलसे होते हैं जी, आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई पुरअमन, डिसिप्लिन क्राउड होता है जो कि ना तो एक पत्ता तक नहीं टूटता। अब अगर हुकूमत एक जमहूरी एक्टिविटी जो कि हम एक पुरअमन तरीके से यहाँ पे पहुँचेंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत, चूँकि ये हुकूमत जो है
یہ بڑی کھوکھلی سی حکومت ہے. جس طریقے سے یہ آئے ہیں, جو ان کا کانفیڈنس لیول ہے, جو ان کو ایک جو اخلاقی ایک سپورٹ ہوتی ہے, جواز ہوتا ہے کسی چیز کے ہونے کا, اس سے یہ آ رہی ہیں. تو اب یہ جو ہے تو اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے ایک ایسی صورتحال کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ ہم نے تو نہیں کیے تھے. جب ہم حکومت میں تھے, پیپلز پارٹی نے اپنا مارچ کیا, مولانا نے اپنا مارچ کیا, پی ایم ایل این نے اپنا مارچ کیا, ہم نے کسی کو نہیں روکا. وہ الگ بات ہے کہ ان کے لوگ بہت کم ہوتے تھے, ہمارے لوگ تو الحمدللہ پورا پاکستان امڑ آتا ہے. ایسی صورتحال میں یہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں, یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ڈس انفارمیشن کہ جی او ہو ادھر تو 7 مسلح لوگ آئیں گے. بھائی مسلح لوگ کیوں آئیں گے؟ ہم کب لائیں ہیں مسلح لوگ؟ یہ تو نہیں. شبلی صاحب اصل میں آپ کا جو 2014 کا دھرنا تھا, حکومت کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے ٹی وی پر قبضہ کر لیا, آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے توڑے, آپ نے وہ ایس ایس پی جو جنیجو تھا اس کو مارا پیٹا. تو آپ کا ایک ماضی ہے جس کی وجہ سے حکومت خوف زدہ ہے. نہیں سوری, ماضی ہمارا نہیں ہے جی. آپ کو پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی الائیڈ ہماری وہ طاہر القادری کی فورس تھی جنہوں نے کہ یہ کیا, اور مختلف چینلز پہ کل بھی چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں. وہ طے ہو چکا اس طرح. تو اگر آپ بیک گراؤنڈ لے لیں تو پھر سپریم کورٹ پہ ایک ہی پارٹی کو اعزاز ہے جس نے کہ سٹنگ ججز پہ حملہ کیا تھا. بڑے بڑے نامور لوگ اس میں, جو کہ سو کالڈ نامور لوگ ہیں, اس حملے میں شریک تھے. کچھ زندہ ہیں, کچھ مر گئے ہیں. تو اس لحاظ سے تو وہ بات ہے ہی نہیں. آپ 2014 کو اور ابھی کو 8 سال گزر گئے ہیں جناب. اور اس دوران میں جو ہماری پارٹی نے گرو کیا ہے, جو ہمارے تجربات ہوئے ہیں ہمارے, اور آپ 2014 پہ چلے گئے ہیں. بھائی ہم تو ادھر اسلام آباد میں آئے نہیں تھے, ابھی کوئی 1 مہینہ نہیں ہوا. ہم نے تو ہر جگہ پہ جلسے کیے ہیں, ملتان میں کیے ہیں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. تو ہمارے جلسوں میں تو کوئی وائلنس نام کی خواتین بھی آتی ہیں, فیملیز بھی آتی ہیں, اور انشاءاللہ کل بھی یہی ہوگا. دیکھیں یہ ساری باتیں ایک طرف, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل کا جو پاکستان پورا انشاءاللہ امڑ آئے گا, آپ دیکھیں گے. ابھی بھی میں اسلام آباد میں پھر رہا تھا, مختلف جگہوں پہ میں پھر رہا ہوں, اور ہماری جتنی ٹیمیں بھی ہیں پھر رہی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ باوجود یہ جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, دیکھیں جو ہمارا مقصد ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ یہ کنٹینر رکھ دینا, راستہ بند کر دینا, یہ معمولی چیزیں ہیں. یہ آنسو گیس, یہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن, گرفتار کرنا, کیا وہ ہے؟ یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک حکومت کہتے ہیں. یہ ان کی یہ ہے ہی نہیں ڈیموکریٹک. ان کی گھٹی میں جو ہے تو وہ جنرل جیلانی کی پرورش ہوئی ہے, انہوں نے ان کے کان میں اذان دی تھی. تو یہ کیسی, یہ تو ڈیموکریٹک ہے ہی نہیں. یہ ایک انسیکیور لوگ ہیں, کرمنلز ہیں, ایک کرپٹ لوگ ہیں جو کہ اتفاق سے ایک سازش کے ذریعے ایک فیڈرل حکومت میں آ گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حکومت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے. اکانومی کو دیکھیں کہ کس طرح ٹیل سپن میں ہے. ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے, چوں کا مربع ہے. صحیح ہے. اکانومی پہ شبلی صاحب ہم بات کریں گے, اکانومی پہ ہم ذرا مفصل بات کریں گے. جو آپ نے طاہر القادری صاحب کا ذکر کیا, یہ تاریخی حقیقت ہے کہ 2014 میں 31 اگست کی رات کو طاہر القادری صاحب کے کارکنوں نے ہی عمران خان صاحب کو گرفتاری سے بچایا تھا اور ریسکیو کیا تھا. گرفتاریاں معمولی چیز ہیں, تو گرفتار کیوں نہیں ہو پا رہے, کیوں مزاحمت کر رہے ہیں؟ ایک لوگ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبلی فراز صاحب, ایک تو یہ بتا دیجئے, اگر آپ کو اسلام آباد آنے نہیں دیا جاتا تو کیا کریں گے؟ دوسرا, محمود الرشید صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں میں آدھا گھنٹہ گھر کے اسٹور روم میں بیٹھا رہا جب پولیس آئی. گرفتاریوں سے گریزاں کیوں رہی آپ کی قیادت؟ کیونکہ سیاست میں تو کہا جاتا ہے کہ گرفتاریاں زیور ہیں اور یہ فلرش کرتی ہیں آپ کو. دیکھیں, گرفتاری برائے گرفتاری تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ اب دیکھیں میں پھر رہا ہوں اسلام آباد میں, اور جس جگہ پہ ہونا ہے, کل میرے دائیں ہاتھ پہ سری نگر ہائی وے ہے, ابھی میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گیا تھا اور مارکیٹس میں پھر رہا تھا کہ ہم کام کریں. اور جب لیڈرشپ گرفتار ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ
جی آپ اوائڈ تو کرتے ہیں, اوائڈ کرنا جی چاہیے. ارشاد صاحب یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے, یہ جو ہم نے دیکھا کل رات سے جو حکومتی مشینری نے کیا, اس کا مقصد یہی تھا کہ گرفتاریاں کم اور چھاپے زیادہ مارے جائیں اور خوف و ہراس پھیلے اور کارکن ڈسکریج ہو جائیں اور اس تحریک کا مومنٹم متاثر کیا جائے تاکہ لوگ کم نکلیں. ہاں, مقصد تو یہی ہو سکتا ہے, لیکن شبلی صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک کسی وینیو پر محدود کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں آئیں, بیٹھیں اور بیٹھے رہیں جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں, تو اس سے کیا آپ کا مقصد پورا ہوگا؟ آپ کے مطالبات مانے جائیں گے؟ دباؤ آپ بڑھا سکیں گے؟ بالکل جی, ہم وہاں جائیں گے جہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی فٹ بال گراؤنڈ میں بیٹھے رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہم ایک اسٹریٹجک جگہ پہ بیٹھیں گے اور ہمارا جو پروگرام ہے نہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی وائلنٹ ایکٹیویٹی کا, بیکاز ہمارے اجتماع میں فیملیز آئی ہوں گی, بچے آئے ہوں گے, پورے خاندان آئے ہوں گے, تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ کوئی وائلنس کا یا کسی بھی قسم کا توڑ پھوڑ کا خدشہ ہو. یہ ساری ڈس انفارمیشن حکومت پھیلا رہی ہے اور ان کو یہی ان کا مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنا جذبہ جنون لوگوں میں ہے پورے پاکستان میں, کبھی بھی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں آپ نے اتنا ہجوم نہیں دیکھا ہوگا جو کہ خان صاحب کے جلسوں کو جاتا ہے. آپ بازاروں میں جائیں, جدھر بھی جائیں, لوگوں نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس طرح کی جو اوپر سے ہم پہ مسلط کی جاتی ہیں حکومتیں اور اس قسم کے کرپٹ لوگ, ہم پہ لوگوں کو دو چیزوں پہ غصہ ہے. ایک جس طریقے سے خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی, ایک بیرونی سازش ہوئی جس کے لوکل اہلکار یہ لوگ تھے, اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے پھر this is what they say adding insult to the injury, کہ اوپر سے ان کو بٹھا دیا ہے جن کے سارے 60% کیبنٹ ضمانتوں پہ ہے. جو پرائم منسٹر ہے جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن گیا, اس کو بنا دیا گیا. تو یہ چیزیں لوگ اب ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. دیکھیں اب جو ہے نا ہمارا ٹائم گزر گیا ہے, اب جو نئی جنریشن جو کہ میجورٹی ہے اس ملک کی, وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں, وہ گرے میں نہیں دیکھتے, جو کہ ہماری جنریشن, کیونکہ جو ایک کولونیل مائنڈ سیٹ ہمارے اپنے والدین سے یا دادوں سے ملا ہمیں, وہ اب جو ہے نا بالکل تقریباً نئی جنریشن میں تو بالکل ختم ہو گیا ہے. تو وہ اس قسم کی چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. شبلی صاحب یہ فرمائیں کہ رابطے اب بھی جاری ہیں جو آپ کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا چاہتے ہیں, یا جو فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں, حکومت کو الیکشن پر مجبور کر سکتے ہیں, ان سے رابطے اب بھی جاری ہیں یا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جو خان صاحب کی جو وہ ہے وہ بالکل فوکسڈ ہیں اپنے اس پہ, بیکاز دیکھیں جی حکومتیں آنا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت جو خان صاحب پہ جو ذمہ داری آ رہی ہے, جو کہ انہوں نے اسی قوم کو جو ایک شعور دیا ہے, جو لیڈ کیا ہے, وہ ایک ایسے مستقبل کی طرف کیا ہے کہ جس میں ہم صرف کوئی اقتدار یا کوئی ایک ایسی چیزوں کے لیے, کوئی یہ پارٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم, یا خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو یہ شورٹی ہو اور وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں کہ ہم نے اب چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی ہے, یعنی کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ہم ہی کریں. جی کل خان صاحب پرسوں یہ کہہ رہے تھے کہ اب نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں. آج انہوں نے پھر کہا کہ کوئی نیوٹرل نہ رہے اور نیوٹرلز کو بار بار وہ مخاطب کر رہے تھے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ نیوٹرلز آپ کا ساتھ دیں اور اس کے بغیر آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے؟ جبکہ موجودہ حکمران جب اپوزیشن میں تھے وہ کہتے تھے کہ وہ نیوٹرل رہیں تو ہمیں اس میں فائدہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ نیوٹرلٹی کا تعلق ہے اور کسی جگہ پہ آپ کانٹیکسٹ میں بات کریں تو جو نیوٹرل نہ ہونا اور نیوٹرل ہونا, نیوٹرل نہ ہونے سے مراد یہی ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہے, یعنی کہ حکومت جو obstructions ڈال رہی ہے, جو وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے اس ڈیموکریٹک پولیٹیکل ایک ایکسرسائز کو, ایک ایکٹیویٹی کو, تو اس میں جو ہے تو ہمیں سپورٹ چاہیے, ہر ایک سے سپورٹ چاہیے. ہم نے خان صاحب نے تو اپنی تقریر میں یہاں تک کہا ہے کہ جو فیملیز ہیں وہ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں, ہر طبقہ فکر سے ہم دعوت دیتے ہیں, بیکاز ہم تو یہ سمجھتے ہیں پاکستانی فوج ہماری فوج ہے, ہماری وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ضامن ہے,
اللہ تعالیٰ کے بعد. تو ہم تو کسی کے اگینسٹ کام نہیں کر رہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ مافیا ہے جو کہ مسلط کیا گیا ہے ہم پہ, ان سے ہم جان چھڑائیں. اور اس کا شبلی طریقہ صاحب, کیا ان ہے؟ کی سپورٹ کے بغیر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر, اس کا مطلب ہے ان کی سپورٹ کے بغیر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ہمارا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے, جو کہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی. ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری گیدرنگز ہو رہی ہیں, یہ جو سارے جو ہمارے جلسے ہو رہے ہیں, یہ ایک ریفلیکشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ جی یہ ایک بڑا انفیئر کوشچن ہوگا کہ آپ عوام کے پریشر کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے, یا وہ چاہیں گے یا وہ نہیں چاہیں گے. اس قسم کی باتیں دیکھیں, آپ نے عوام کو دیکھنا ہے. پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام کی اس وقت آواز کیا ہے, کیوں وہ لبیک کر رہے ہیں عمران خان کی کال پہ. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں, یہ ملک مزید اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا. ہم نے اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, تو ہم نے یہ جو لوٹے ہیں, ہم نے جو یہ جو خرید و فروخت, ادھر سے ادھر چھلانگیں مارنا, اس چیز نے ہمیں کیا دیا ہے جی؟ 75 سال تو ہو گئے ہیں, شبلی ہمیں صاحب ابھی تک تو کچھ نہیں ملا. شبلی صاحب ہمارے عوام تو اسی طرح خوار پھر رہے ہیں. شبلی صاحب تو ہم نے یہ اس کو, یہ ایک پیراڈائم شفٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے ہماری تاریخ میں, جس میں کہ ہم نے عوام کے زور پر ہم نے جو ہے تو چیزوں کو آگے بڑھانا ہے بہتری کی طرف. شبلی صاحب, آپ نے اسمبلی چھوڑ دی, اب آپ دباؤ ڈالتے ہیں الیکشن کا, لیکن اگر موجودہ ماحول میں الیکشن ہو جاتے ہیں, نہ تو جو انتخابی اصلاحات پر کوئی اتفاق رائے ہے, نہ گورنمنٹ جو نگران ہوگی وہ اتفاق رائے سے آ سکے گی, تو اس کے بعد پھر الیکشن کرتا ہے, یا آپ نہیں مانیں گے یا وہ نہیں مانیں گے, تو تنازع تو موجود رہے گا. بہتر نہیں تھا کہ پہلے اصلاحات ہو جاتی, اتفاق رائے ہو جاتا, پھر الیکشن کی تاریخ بھی طے ہو جاتی, مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر؟ نہیں جی, دیکھیں بات کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کل الیکشن کریں. ایک جو کانسٹیٹیوشنل جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 90 دن, اسے اگر آپ مہینہ 2 مہینے یہ ریفارمز کے لیے جو سو کالڈ ریفارمز ہیں یہ بھی کر لیں. لیکن اگر مثلا کچھ بھی وہ کل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, ہم استعفے ہر جگہ سے دے دیتے ہیں, تو کیا مطلب ہے کہ پھر آپ بھی یہی سوال کریں گے کہ جی ابھی تو وہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, ہم اس پہ عملداری کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, تو نہیں, کانسٹیٹیوشن تو 3 مہینے کہتا ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے استعفے منظور نہیں ہو رہے, تو آپ ابھی ممبر اسمبلی ہیں, اور شیریں مزاری صاحب کے کیس میں وہاں عدالت میں آپ نے کہا بھی, آپ کے وکیل نے کہا کہ یہ ممبر اسمبلی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں جو سوال کر رہا ہوں کہ آپ الگ ہو گئے, آپ کے استعفے منظور ہو گئے, الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوتی ہے, اس کے بعد حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو باؤنڈ ہو جائیں گے, آپ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائیں گے. یہ اصلاحات کا, یہ اتفاق رائے کا فارمولہ پہلے طے ہونا چاہیے, پھر الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے. دیکھیں یہ سنسیئر ہے ہی نہیں, یہ فیئر فری الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے. یہ جو چاہتے ہیں کہ ای وی ایم اور جو اوورسیز کو حق سے یہ محروم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ہماری $30 ارب کی ریمیٹنسز آتی ہیں, اس لیے تو ہم تیار ہوتے ہیں. اب جہاں تک کہ تعلق ہے موڈیلٹیز اس کی کرنے کا, یہ تاریخ جب اناؤنس ہو جائے گی, تو جب آپ کے پاس تاریخ ہو جائے, ورنہ تو اوپن اینڈڈ آپ چھوڑ رہے ہیں. یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں اکانومی کا کیا حال ہے, پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. یہ انسرٹینٹی جو ہے یہ پولیٹیکل وجہ سے ہوتی ہے, اکنامک کی وجہ سے پالیٹکس نہیں افیکٹ ہوتی ہے. پالیٹکس کی وجہ سے اکانومی پازیٹیولی اور نیگیٹیولی افیکٹ ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا جلد سے جلد, آدھی اسمبلی نہیں ہے, چھوڑ دیں جی کہ جو شیریں مزاری کے وکیل نے کہا ہے. فیکٹ یہ ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں, ہمارے ممبران اب ممبران نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے تو ہم وہ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے, وہ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا نہیں ہے کہ کیسی جمہوریت ہے, کیسی پارلیمنٹ ہے یہ نیشنل اسمبلی, کیونکہ وہاں پہ یہ سازش ہوئی تھی. آپ مجھے بتائیں کہ راجہ ریاض جیسا لوٹا, وہ جو ہے تو آپ کا لیڈر آف دا اپوزیشن بن گیا ہے, جو کہ بجائے حکومت کو کرٹیسائز کرے, وہ جو ہے تو ہمیں کرٹیسائز کر رہا ہے.
شبلی دوسرا صاحب جو ہے وہ اس کو فارسی اپنے اکاؤنٹ کمیٹی کا بنا دیا ہے. آپ کو یہ جمہوریت قبول ہے؟ آپ کو یہ پارلیمنٹ یہ شبلی صاحب ڈیموکریسی قبول ہے؟ شبلی صاحب وہ آپ تو اہل ذوق ہیں. وہ فارسی میں کہتے ہیں جائے خالی رات دیواں میں گرند، کہ اگر خالی جگہ ہو خلا ہوگا تو وہ دیو جو ہے نا وہاں وہ آ جاتے ہیں. تو وہ پھر نہیں آپ سر، نے خالی جگہ چھوڑی تو دیو آ گئے، راجہ ریاض آ گئے وہاں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں بات اس میں جہاں پہ موریلٹی کی، جہاں پہ دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا، اگر تو آپ صرف پاور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں جس میں کہ جس کیا جو چاہیں جس طرح سے چاہیں، جس طرح سے لوگوں کو ادھر سے ادھر لوگوں کے ضمیر خرید لیں، ان کو سندھ ہاؤس میں پروٹیکشن دیں، یہ ساری چیزیں جو ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپرٹ ہے ڈیموکریسی جی کی؟ یہ تو ٹھیک ہے. کنڈیم کرنا چاہیے. شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود. سوال یہ بھی ہے کہ یہ سارے جو آپ کے بیانات ہیں ان میں سے ثابت ابھی تک کچھ نہیں ہو پایا ہے. بریک کے بعد حکومت کا موقف جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اب یہ معاملہ عدالت میں بھی ہے جو پی ٹی آئی نے درخواست دائر کر رکھی ہے. اگر کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ ایک وینیو مختص کر دیا گیا ہے، سڑکیں بند نہیں ہوں گی اور حکومت یہ سارے راستے کھول دے اور اس وینیو میں آ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایفیکٹیو ہوگا عمران خان صاحب کے لیے جب کاروبار بھی چلتا رہے گا، معمول کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی رہیں گی اور ان کا احتجاج بھی چلتا رہے گا اور ان کی بات کی سنوائی ہوگی، یا اس کا اثر زیادہ ہوگا کہ اگر وہ معمولات زندگی کو متاثر کر دیں اور پھر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں؟ دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو آج جو کچھ حکومت نے کیا ہے پنجاب میں، اس سے ایک تاثر پختہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کامیاب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. اتنی بدحواسی کہ لاہور میں آپ نے جناب اسلام آباد جانے والے راستے بند کر دیے، موٹر وے بند کر دیے، پول بند کر دیے، لوگوں کی گرفتاریاں شروع کر دی. بھائی آپ 12 یا 13 جماعتوں کی ایک حکومت ہے، صرف ایک پارٹی تحریک انصاف ہے یا پھر جماعت اسلامی ہے جو اقتدار سے باہر ہیں. اگر اتنی جماعتوں کا اجتماع پر مشتمل حکومت جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کی مار ہے اور آپ اس کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تو آپ تو لیول پلینگ فیلڈ مانگتے تھے فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے. آپ تو کہتے تھے کہ جی اس کے پاس حکومت ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ اس نے عمران خان کی حکومت نے کسی لانگ مارچ کو نہیں روکا، کسی جلسے کو نہیں روکا، کبھی یہ رکاوٹیں کھڑی نہیں کی ہیں. ایک تو اس کی وجہ سے عمران خان کو ایک نفسیاتی فائدہ ہوا ہے اور اخلاقی فائدہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ایک بڑا ہجوم لے کے، فیصلہ اس بات پہ نہیں ہوگا کہ وہ قانون شکنی کرتے ہیں یا سڑکیں بلاک کرتے ہیں یا کسی عمارت پر، فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ وہ کتنا بڑا ہجوم لاتے ہیں وہاں. ایک بڑا ہجوم، لاکھوں لوگ اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد میں اور ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ حکومت زیادہ دیر اس کی تاب لا سکتی ہے. کیونکہ حکومت اگر ہر درمی پر بھی اتر آئے، کوئی بھی حکومت بھی ہے، لیکن باقی جو ادارے ہوتے ہیں اور دنیا ہوتی ہے، جو تاثر بن رہا ہوتا ہے کہ جی عوام کی ایک بڑی تعداد یا عوام کی نمائندہ ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ ایک مطالبہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو کتنی دیر تک آپ اس کو ٹال سکتے ہیں؟ یہ ایک چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے اقدامات سے لیکن ارشاد صاحب، ہجوم تو طاہر القادری صاحب بھی لائے تھے، ہجوم تو 2014 میں بھی خان صاحب لائے تھے، ہجوم تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لائے تھے، لیکن حکومت تو کوئی بھی نہیں گری اس ہجوم سے. نہیں 2014 میں طاہر القادری صاحب کو بھی فائدہ ہوا اور عمران خان صاحب بھی وہ اس الیکشن کو متنازع قرار دلوانے میں کامیاب رہے، جس کی وجہ سے وہ جوڈیشل کمیشن تشکیل پایا. طاہر القادری صاحب نے ایف آئی آر بھی درج کرائی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی اور اس پر کارروائی بھی شروع ہوئی. بعد کے حالات جو بھی ہوئے، طاہر القادری صاحب اس پر قائم نہیں رہ سکے یا واپس کینیڈا چلے گئے، وہ اور بات ہے، لیکن وہ ناکام نہیں ہوا تھا. لیکن وہ اتنا بڑا ہجوم نہیں تھا. اور طاہر القادری صاحب کا جو ہے
اپیل ایک مخصوص حلقے تک ہے، محدود حلقے تک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اپیل ہے وہ بھی محدود ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، زیادہ تر تو نوجوان ہوتے ہیں مدارس کے یا ایک مسلک کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں اگر اس سے بڑا ہجوم یہ لاتے ہیں، اور اس میں وکیل بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، ایک سروس مین بھی ہوتے ہیں، عام شہری بھی ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، نوجوانوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، تو وہ زیادہ دیر بٹھانا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی چیز جو ہے کہ وہ کتنے لوگ KPK سے لاتے ہیں، کتنے لوگ پنجاب سے پہنچتے ہیں، اور وہ کتنی دیر وہاں سٹے کر سکتے ہیں۔ اگر تو ایک بڑا ہجوم وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی ان کی کوئی بات مان لی جائے، کیونکہ اس وقت حکومت بھی افورڈ نہیں کرتی کہ پہلے ہی ایک جمود ہے، پہلے ہی ایک بے یقینی ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ لیکن ارشاد صاحب، حکومت تو یہ طے کر چکی ہے کہ یہ اتحاد چلے گا، آئینی مدت پوری کریں گے، ہم مشکل فیصلے لے لیں گے، تو اس کے بعد اسی لیے شاید انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کا جو مارچ ہے اس کو بھی روکا جائے۔ حکومت بھی تو اپنے تئیں اس سارے سچویشن کو ٹیکل کرے گی، لیکن اگر ماضی ہم دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو 2014 میں معروضی حالات اور جو سپورٹ حاصل تھی اس کو مد نظر رکھیں اور آج کے حالات دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 4، 5، 7، 8 دن تک خان صاحب اور ان کے لوگ ریزسٹ کر سکیں گے؟ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ تو ہے کہ ایک بڑا مجمع، اور وہ جو مشروط بات ہو رہی ہے نا کہ اگر ایک بڑا مجمع وہ لاتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر دن جو میٹر نہیں کرتے۔ میرا نہیں خیال کہ زیادہ دن، کیونکہ اس وقت ایک مضبوط حکومت اس ملک میں تھی میاں نواز شریف صاحب کی، جس کو تحریک انصاف کے سوا باقی تمام سیاسی جماعتوں کی تائید و حمایت حاصل تھی، پوری پارلیمنٹ کی تائید و حمایت حاصل تھی۔ آج صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود بے یقینی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اور کل کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب IMF کے پاس بیٹھے ہوں گے دوحہ میں، اور ان سے کچھ معروضات کر رہے ہوں گے، کچھ مطالبات ہوں گے، کچھ رعایتیں طلب کر رہے ہوں گے۔ اگر IMF کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں تو ایک فورس ہے ایسی جو اس حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی اور نیا الیکشن مانگ رہی ہے، تو وہاں بھی ہماری پوزیشن جو ہے پاکستان کی یا حکومت کی کمزور ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر IMF کا مطالبہ حکومت مان لیتی ہے، یا کل پرسوں پٹرول کی قیمتوں میں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور نئے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں جو مطالبہ ہے IMF کا، تو اس کا نفسیاتی فائدہ بھی تو عمران خان صاحب کو ہوگا۔ لیکن یہ جو اعلان حکومت نے کیا ہے یہ دانشمندانہ ہے کہ جی ہم صحیح ہے، اس کا سیاسی فائدہ تو عمران خان صاحب کو ہوگا، لیکن یہ جو ایک سوچ یہ بھی ہے کہ حکومت یہ سب کچھ اس لیے بھی کر رہی ہے، IMF کو وہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں، ہماری پالیسی چلے گی، ہم آئینی مدت پوری کریں گے۔ بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، ہم نے پنجاب سے متعلق بہت زیادہ بات کی کہ پنجاب میں گورنر بھی نہیں ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کابینہ نہیں ہے، لیکن کل جس یکسوئی کے ساتھ پولیس نے کارروائیاں کی ہیں اور جس طرح پولیس نے چھاپے مارے ہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ کابینہ کے بغیر بھی بڑے بااثر اور بڑے مستند وزیر اعلیٰ ثابت ہو رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ کابینہ کے بغیر وہ زیادہ بااثر اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر پروڈیوسر صاحب دکھا دیں، کہ جب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا منصب سنبھالا تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پنجاب کو، ایک صوبے کو چلانا اور مرکز کو چلانا بڑا مختلف ہوتا ہے، اور وہ کم از کم یہ پچھلے 6 ہفتے سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پنجاب کو چلانا اور پنجاب کا اچھا ایڈمنسٹریٹر مرکز میں وزیر اعظم کے طور پر اچھا ایڈمنسٹریٹر ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انویسٹمنٹ ہے شریف خاندان کی بیوروکریسی میں،
اور تعلقات ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور یہی ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کا اثر رسوخ ہو بیوروکریسی میں یا اپنے ماتحتوں پر اتنا ان کا روب اور اثر ہو کہ وہ جو بات منہ سے نکالیں وہ اسی طرح مانی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس طرح سے جو بیوروکریسی ہے اگر وہ اس انداز میں عمل درآمد شروع کر دے اور اس انداز میں تابع داری شروع کر دے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر قانون و غیر قانون، جائز ناجائز کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کل کے کارروائیوں میں جو مجھے قابل اعتراض پہلو نظر آیا، جو حکومت کا آرڈر ہے ان کو ماننا چاہیے لیکن وہ قانون کے تابع ہونا ضروری ہے۔ یہ کریک ڈاؤن جو ہے کل شام کو بھی ہو سکتا تھا، آج صبح بھی ہو سکتا تھا۔ رات کے 12 بجے 2 بجے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں کودنا پاکستان جیسی ریاست کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے پولیس اہلکار کا بہت افسوسناک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، کہ کیا آئی جی صاحب یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے جو جسٹس ناصرہ کے ساتھ ہوا، ناصرہ اقبال کے گھر پہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو پامال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ اس کی مذمت صرف ہم نہیں سبھی کو کرنی چاہیے۔ یہ جو بیوروکریسی سے متعلق آپ نے ارشاد صاحب بات کی ہے، شہباز گل صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا جس پہ انہوں نے کہا، جب یہ سب کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پولیس کے 4 اعلیٰ ترین افسران نے پیغام بھیجا کہ وہ بیرونی غلامی کے خلاف اس جنگ میں خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ فوری طور پر مستعفی ہونے کو تیار ہیں کیونکہ وہ کسی غیر قانونی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خان نے انہیں استعفے دینے سے منع کیا ہے اور قانون کے مطابق کام جاری رکھنے کا کہا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ایک ریاستی افسر کیسے عمران خان کو اپنی اس خواہش کا اور اظہار کر سکتا ہے اور کیسے ان کو یہ رپورٹ کر سکتا ہے، اور خان صاحب اب جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے وہ کس کیپیسٹی میں کسی افسر کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ آپ یا منع کر سکتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں یا نہ دیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں چونکہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، یہ ایک ٹویٹ ہے، ایک جناب شہباز گل صاحب نے یہ بات کی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کس سطح کے افسر ہیں، لیکن یہ جذبات تو ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جناب نواز شریف صاحب لاہور سے نکلے تھے، وہ جو عدلیہ بحالی مارچ تھا، تو 1-2 افسروں نے راستے میں وہاں بھی استعفے دیے تھے، اور بعد میں اگرچہ وہ منظور نہیں ہوئے، بعد میں وہ ان افسروں نے ترقی بھی پائی۔ تو ایک جذبات ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے۔ یہ انہوں نے وزیر اعظم کو یا کسی سرکاری عہدیدار کو پیشکش نہیں کی، ایک سیاستدان کو پیشکش کی ہے کہ جی ہم آپ کے نقطہ نظر سے یا آپ کے موقف سے متفق ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، یہ تو ایک دوسرا پہلو ہے، دوسری انتہا ہے کہ جی آپ ملازمت چھوڑ کے آپ کسی سیاسی جماعت میں شریک ہو جائیں یا اس کے موقف کی تائید کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ سرکاری ملازم ہیں تو کئی عدالتی فیصلے آئے، ایک ہے بہت بڑا عالمی سطح پر نیورم برگ جو ہے کیس ہے، وہ یہ ہوا تھا جرمنی میں نازی پارٹی اور ہٹلر کے احکامات کی جن افسروں نے تائید کی تھی، فوجی افسروں نے، انہوں نے جب یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں تو حکم ملا تھا، ہم نے اس کی پیروی کی، تعمیل کی، تو عدالت نے ان کا یہ موقف نہیں مانا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، آپ کو قانونی حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور پاکستان میں بھی ایسے عدالتی فیصلے آ چکے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب آئین کے اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں اور ریاست کے ملازم ہوتے ہیں تو پھر ان احکامات کی پابندی کریں جو آپ کو کسی اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے قانونی طور پر ملتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم غیر قانونی ہے، اس سے آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہماری جو معاشرتی اور سماجی اخلاقیات ہیں ان کی پامالی ہوتی ہے، یہ چادر چار دیواری کی پامالی ہے، یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ جا آپ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ یا کسی سیاستدان کے گھر میں بغیر سرچ وارنٹ کے آپ جناب گھس جائیں
सीढ़ियाँ लगा के। भाई ये कोई खुदा न खासा दहशत गर्द तो नहीं है। ये इरशाद साहब बिल्कुल ठीक है, ये इस वाक़े की मजम्मत होनी चाहिए, बगैर सर्च वारंट के आपको नहीं जाना चाहिए। और उसमें ये अंदेशा होता है, ये अंदेशा होता है ऐसे वाक़यात में, ये ऑफिसर बात कर रहे हैं। अब एक रियासती अफसर को या सरकारी अफसर को ये इस बात की इजाज़त है कि वो इमरान खान को, एक सियासी लीडर को अपनी पेशकश करें दौरान सर्विस से? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम मुलाजमत छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुलाजमत छोड़ने की इजाज़त तो सरकारी अफसर को मौजूद है। सरकारी अफसर किसी वक्त अपनी मुलाजमत तो छोड़ सकता है ना। अगर मुलाजिम होते हुए वो तामुन की यकीन दहानी करता है तो ये अपने मनसब से, अपने हल्फ से बेवफाई है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर रियासती मुलाजिम को रियासत का और रियासत के आइन का, कानून का पासदारी करनी चाहिए और उसका ही जो है ताबेदार होना चाहिए, ताबे फरमान होना चाहिए। किसी सियासतदान का, कायद आज़म ने कहा था सरकारी अफसरों को कि एक जमात की हुकूमत है या दूसरी जमात की हुकूमत है। आप रियासत के अफसर और वफादार हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि रियासत का मफाद क्या है और आपको कानून की पासदारी करनी है। किसी जमात की ना हिमायत करनी है ना मुखालफत करनी है। और यही एक अफसर के शायान शान है, बल्कि एक सरकारी अहलकार के शायान शान है। लेकिन अब ये साहब ये बहस बहुत आगे को निकल जाएगी। अब एक सवाल ये भी है कि अगर रियासत हुकूमत की बात नहीं मानेगी तो हुकूमत अपनी पॉलिसी किसके थ्रू फिर इम्प्लीमेंट करेगी? नहीं, हुकूमत भी गलत अहकामात जारी ना करे ना। हुकूमत भी तो किसी कायदे कानून की पाबंद है। हुकूमत ने भी तो हल्फ आइन का उठाया हुआ है। ये जो यहाँ कोई पाकिस्तान एक जमहूरी आइनी ममलिकत है, एक हमारा आइन है, हमारे कवानीन हैं। तो जो हुक्मरान यहाँ आते हैं कोई कब्ज़ा तो नहीं करते, फातह तो नहीं होते। वो किसी आइन के तहत आइन का हल्फ उठा के हुक्मरान बनते हैं। तो उन्हें सबसे पहले तो उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो अहकामात जारी करें वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक होने चाहिए। ज़ाती मफादात से, जमाती मफादात से, ज़ाती तासुबात से, जमाती तासुबात से बालातर होने चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसी गलती करते हैं कोई हुक्मरान, तो फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने हमेशा रहना है मुलाजमत में, यानी जब तक उनकी मुद्दत मुलाजमत है, उन्होंने एक हुकूमत आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, एक जमात जाएगी, एक आएगी, उन्होंने रहना है, उन्होंने निज़ाम ममलिकत चलाना है। तो उन्हें चाहिए कि वो, उनके अंदर ये अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए और उनको ज़ाती मफाद से बालातर होकर अपने हुक्मरान को, अपने बास को ये कहना चाहिए कि ये आपका हुक्म जो है गैर आइनी है, गैर कानूनी है, मैं इसको पाबंद मानने का पाबंद नहीं हूँ और नहीं मानूँगा। ये तबाही हमारी किस तरह आई है? इसी तरह तो आई है कि एक खुशामदी टोला जो है अफसरों का पैदा हो गया, जिसने सिर्फ हुक्मरान के इशारे अबरू को देखा, ये नहीं देखा कि कानून क्या कहता है, उसको रास्ता निकाल के दिया गैर कानूनी इक़दामात का। जी इस तरह से आप ये काम कर लें तो आप कर सकते हैं और हम आपके ताबेदार हैं। तो इसलिए सरकारी अफसरों को बिल्कुल आइन का और अच्छा इरशाद साहब, एक और बड़ी अहम बात है कि आज जब राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उसमें सबकी नुमाइंदगी मौजूद थी। उसमें हमने देखा कि मौलाना असद भी थे, कमर ज़मान कायरा भी थे, शाहज़ैन बुगटी भी थे, और उन्होंने कहा कि विफाकी काबीना ने ये फैसला किया है। ये उन्होंने नहीं कहा कि हमने ये फैसला किया, क्योंकि काबीना का लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इत्तेहादी काबीना है। तो ओवरऑल ये सारा आज ये मैसेज डिलीवर हो गया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने पे भी सब मुत्तफ़िक़ हैं, और दूसरा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशन करने पे भी सब मुत्तफ़िक़ हैं, और IMF से मुतालिक जो सारे मामलात चल रहे हैं, यानी इत्तफाक को इत्तेहाद कायम है और इस हुकूमत को आइनी मुद्दत पूरी करने में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज क्लियर हो रहा है जहां सब लोग इकट्ठे बैठ के ये फैसला सुना रहे हैं? असल में मुझे तो वो जो सारी मंडली जब लगी हुई थी, सारे दोस्त लोग बैठे हुए थे, तो मुझे तो ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये इत्तेहाद है, ये इत्तेफाक है। मुझे तो एक बेइतमादी का तासुर मिल रहा था कि राना साहब को या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को अपनी काबीना पर, अपनी इत्तेहादियों पर इतना भी एतमाद नहीं कि जो फ़ैसला यहाँ हुआ है उसका जब ऐलान
رانا ثناءاللہ کریں گے یا مریم اورنگزیب صاحبہ کریں گی تو یہ سارے اس پر قائم بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ساتھ بٹھاؤ اور ایک ایک جملہ سب سے، وہ ایک دو لوگ جو نہیں بولنا چاہتے ان سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی ضرور بولیں تاکہ کل کو یہ مکر نہ جائیں. تو یہ جو ہے اتحاد اتفاق سے زیادہ بے اعتمادی کی ایک مجھے تو اس سے تاثر مل رہا تھا. یہی اصل میں پرابلم ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ کام کرنا جانتے ہیں، کام لینا بھی جانتے ہیں، لیکن ان کو اتحادی ایسے ملے ہیں جن کے بارے میں جن کی ان کے بارے میں رائے ہے اور ان کی ان کے بارے میں رائے ہے کہ یہ کسی وقت بھی لفظ میں دھوکہ تو استعمال نہیں کروں گا، یہ چکر دے سکتے ہیں. تو اسی لیے اچھا کیا ہے رانا صاحب نے سب کو بٹھایا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب ہم یہ سارا کام کر گزریں کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو یہ کہیں جناب ہم نے تو کابینہ میں بیٹھ کے بڑی مخالفت کی تھی، ہم تو اس کے حق میں نہیں تھے. تو اس سے اتحاد کا جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب اعتمادی کا پروگرام کا تاثر ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج ہم سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.